बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर। आज हम जो सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी को लेकर हाज़िर हुए हैं आपके साथ, उसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी, कि इंसानी जिस्म क्या है। इससे पहले हम पिछली वीडियोस में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके मतलब भी थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि इंसान क्या है, इंसानी जिस्म किन चीज़ों से बना हुआ है, इंसानी जिस्म के वजूद में किन किन चीज़ों का रोल है, इंसानी जिस्म किन चीज़ों का मुरक्कब है। और उसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, कैसे बने, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हिस्सा लेती हैं। और उसके बाद हमने इंसान को, कि इंसान की कैसे आगे ग्रोथ होती है, नस्ल दर नस्ल कैसे चलते हैं, उसके मतलब भी हमने पढ़ा है। और उनको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें समझ आती हैं, वो इंसान के मिजाज, मूड और उसके मियाज़म और उसके जो टेम्परामेंट है, यानी खुशी, गर्मी, सर्दी, तरी, उसको समझने में आसानी मिलती है। जिससे क्या होता है कि उसके हिसाब से हम खुराक को इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी सेहत को बहाल कर सकते हैं, बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, और बीमारियों के आने की वजह को जांच सकते हैं। तो ये सारा इल्म पिछली हम पढ़ चुके हैं। मज़ीद जो रह गया है वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का हम स्टार्ट लेते हैं हमारे असल टॉपिक से, कि जो इंसान क्या है। तो स्टार्ट एक दुआ से करते हैं शुरू में। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। या अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे सही और सच्चा इल्म लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ऐसा इल्म जिससे बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुंचे, ऐसे इल्म से पनाह दे जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। मेरी दुआ को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल और मंजूर फरमा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि व्हाट इज ह्यूमन बॉडी, कि इंसानी जिस्म क्या है। इंसानी जिस्म का स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है, ये किन किन चीज़ों से बना है, कैसे बना है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इससे समझने में हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको समझने समय से ये फ़ायदा होगा कि कहाँ पे चेंजेस आई हैं, कहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं, और उन तब्दीलियों के आने से जिस्म पर या रूह पर क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं, और इस इफेक्ट से हमें किन किन तकलीफात का सामना है, किन किन मसाइल का सामना है, और इन मसाइल को हम कैसे हल कर सकते हैं, इन इफेक्ट्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का हमें फ़ायदा हासिल होगा जब हम इन चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को समझेंगे। तो यानी बीमारियों का पता चलेगा और उसके इलाज का पता चल जाएगा, इल्म हो जाएगा जब हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंसान का तारफ क्या है। इंसान इस स्यारे पर सबसे पेचीदा जानदार है। अरबों खुर्दबीन हिस्सों का तस्वर है, जिनमें से हर एक अपनी शनाख्त के साथ तमाम वजूद के फायदे के लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज में मिलकर काम कर रहा है। इंसानी जिस्म एक वाहिद ढांचा है, लेकिन ये चार बड़ी अकसाम के अरबों छोटे ढांचों से बना हुआ है। यानी जो इंसान है वो रोज जमीन के ऊपर सबसे पेचीदा जानवर है, जो हजारों किस्म के खुर्दबीनी जानदार से तैयार हुआ है या बना है। वो अपने शनाख्त के लिहाज से, यानी जो एक जैसा काम सर अंजाम देते हैं, उनके साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ते हैं और फिर मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। तो ये चार बड़ी चीज़ें इसके अंदर जो इस्तेमाल हुई हैं, किन चार बड़ी चीज़ों से ये ढांचा तैयार हुआ। नंबर एक, इसकी बुनियादी इकाई जो सेल है। सेल जब मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो फिर आर्गन बनते हैं, आर्गन मिलते हैं तो फिर एक सिस्टम बनता है, निज़ाम बनता है। तो उसकी सारी डिटेल हम आगे तफसील के साथ पढ़ते हैं, कैसे कैसे ये सारा निज़ाम चलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल। ये एक पुलिया जानदारों की बुनियादी साख्ती और फाल इकाई है। ये जिंदगी की सबसे छोटी इकाई है, जो मेटाबॉलिज्म, नशोनुमा और तलीद नए भी पैदा करने जैसे तमाम ज़रूरी काम अंजाम दे सकता है। खुलिए प्रोकैरियोटिक, यानी न्यूक्लियस की कमी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, या यूकैरियोटिक एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये यकफुल्वी जानदार होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा फुलियों पर मुश्तमिल जानदार होते हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हमारे सेल के अंदर एक कीमियाई अमल होता है। खुराक जब पहुंचती है सेल के अंदर तो एक कीमियाई रद्द अमल होता है, जिससे एनर्जी पैदा होती है और हमारा जिस्म गर्म रहता है, जिससे हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है, जिससे हम उसके
سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہر طرح کے کام سوچنے سے لے کر بڑے بڑے جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ اس انرجی کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ انرجی نہ ہو تو ہمارا جسم ٹھنڈا ہو بلکہ وہ مردہ ہو جائے، لیکن اس انرجی کی وجہ سے یہ گرم رہتا ہے، حرارت رہتی ہے، اور ہم سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ دوسرا، اس کی سیلز کی گروتھ ہوتی ہے، نشو نما ہوتی ہے۔ جب ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو تب بھی ان کی گروتھ ہوتی ہے، نشو نما ہوتی ہے، ویسے بھی ان کی بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تولیدی کا مطلب ہوتا ہے یہ نئے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے چھ، اس طرح سے اس کا ایک نظام چلتا رہتا ہے باڈی کے اندر۔ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی زخم ہو جائے، کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کچھ کہیں سے زخم ڈیم ہو جائے، تو وہ ان کی ایک گروتھ ہوتی ہے، وہ حصہ کچھ عرصے کے بعد فل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، ہیل ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تولید ہوتی ہے، ان کے اندر نشو نما آتی ہے، اور میٹابولائز کا سسٹم بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ٹیشوز۔ جب ایک جیسے سیلز ملتے ہیں کافی مقدار میں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ٹیشو بنتے ہیں، یعنی ٹیشو خلیات کے گروپ ہیں، ٹیشو خلیات کے گروپ ہیں جو جسم میں مخصوص افعال سار انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ کثیر خلوی حیاتیات میں چار بنیادی قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں، یعنی جب ایک سے زیادہ سیل ملتے ہیں تو ایک ٹیشو بنتا ہے۔ ٹیشو کے اندر جو جتنے بھی خلیے ہیں ان میں چار قسم کے ٹیشوز کام کرتے ہیں یا ملتے ہیں۔ کون سے؟ ایپیتھیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں، جوڑنے والے پٹھے ہوتے ہیں، اور اعصابی ٹیشوز ہوتے ہیں۔ یہ ٹیشو مل کر اعضاء کی تشکیل کرتے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ ٹیشو آپس میں ملتے ہیں جو ایک جیسا کام سر انجام دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک اعضاء بن جاتا ہے، اور اعضاء بدلے میں یعنی اور اعضاء بدلے میں اعضاء کے نظام کو بناتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ اعضاء جب ملتے ہیں تو پھر ایک پورا نظام بن جاتا ہے جسے حیاتیات کی مجموعی ساخت اور کام میں حصہ ڈالتے ہیں۔ جو ہمارے روزمرہ کے کام اس کے اندر ایک حصہ اپنا ڈالتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک ٹیشو ہے وہ تو کام نہیں کر سکتا، لیکن جب چار ٹیشو ملتے ہیں تو ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایک عذاب بھی اب دل جو پراپر ایک کام نہیں کر سکتا، لیکن دل کے ساتھ جب ویسلز ملتی ہیں، خون ملتا ہے، تو پھر ایک پورا سسٹم بن جاتا ہے۔ سسٹم بن کے وہ ایک کام کرتا ہے۔ جب تین چار سسٹم ملتے ہیں تو پھر ایک پورا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح پھیپھڑے ہیں۔ اب پھیپھڑا ایک اعضاء ہے، وہ تو کام نہیں کرتا، لیکن پورا پھیپھڑے کا جب ہم اس کے ساتھ باقی کے اعضاء بھی ملیں گے، اس میں ٹریکیا ملے گا، خوراک کی نالی، سانس کی نالی ملے گی، یعنی یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر ایک پورا سسٹم بن جائے گا، نظام بن جائے گا۔ اس کے ساتھ دل مل جائے گا تو پھر دو نظام مل گئے۔ اسی طرح سے تین چار نظام ملیں گے تو ایک پورا ڈھانچہ بن جائے گا، انسان بن جائے گا۔ آرگن، اعضاء بافتوں سے زیادہ پیچیدہ اکائیاں ہیں۔ ایک عضو کئی مختلف قسم کی بافتوں کی ایک تنظیم ہے جسے اس طرح ترتیب دی گئی ہے کہ وہ مل کر ایک خاص کام انجام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر معدہ ایک اعضاء ہے، یہ پٹھوں مربوط کنیکٹیو ٹیشو، ایپیتھیلیل اور اعصابی ٹیشو کی تنظیم ہے۔ یعنی اس میں کون کون سے ٹیشو کام کر رہے ہیں؟ نمبر ایک تو پٹھے، نمبر دو اس میں کنیکٹیو ٹیشو، نمبر تین اس میں ایپیتھیلیل ٹیشو، نمبر چار اعصابی ٹیشوز۔ اب پٹھے اور جوڑنے والے کنیکٹیو ٹیشو والے جو ٹیشوز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کی دیوار بناتے ہیں۔ پٹھے اور کنیکٹیو ٹیشو جب آپس میں مل کر کیا کرتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں۔ ایپیتھیلیل اور جوڑنے والے ٹیشو جو پھر مل کر کیا بناتے ہیں، پرت بناتے ہیں۔ پھر ان کے اندر جو ہے ایک اعصابی ٹیشوز کی دیواریں اور پرتوں کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اعصابی ٹیشو اس کے اندر بھی ایک رول اپنا ادا کرتے ہیں۔ ان کو بھی ہم انشاءاللہ اناٹمی کے چیپٹر میں جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ایپیتھیلیل کیا ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، اس کے اندر جب ملتا ہے تو کیا رول ادا کرتا ہے، کنیکٹیو ٹیشو کیا رول ادا کرتا ہے، اور اعصابی ٹیشو کیا رول ادا کرتا ہے، یہ جا کے ہم اناٹمی کے سبجیکٹ میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ ایک اعضاء جاندار کے اندر پیچیدہ ڈھانچے ہیں۔ اعضاء جانداروں کے اندر پیچیدہ ڈھانچے ہیں جو حیاتیات کی بقا کے لیے ضروری مخصوص افعال انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں میں دل، پھیپھڑے، جگر اور گردے شامل ہیں۔ اعضاء بافتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو بدلے میں مختلف جسمانی کاموں کو انجام دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے خلیات سے بنتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جو اعضاء ہیں وہ مختلف ٹیشوز سے مل کر بنتے ہیں، اور ٹیشو کیا ہے، وہ پیچھے خلیات سے مل کر بنتے ہیں۔ تو جو ایک جیسے خلیے ہوتے ہیں وہ ایک ٹیشو بناتے ہیں، اور ایک ٹیشو جب ہوتا ہے
اور ایک قسم کے کام کرنے والے ٹیشو جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اعضاء بناتے ہیں۔ اس طرح پھر کیا ہوتا ہے، اعضاء ایک سسٹم بنتا ہے، سسٹم سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان یا ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ سسٹم نظام انسانی جسم کے اجزاء کی اکائیوں میں سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایک نظام مختلف تعداد اور اعضاء کی ایک تنظیم ہے جس کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ مل کر جسم کے لیے پیچیدہ افعال انجام دے سکتے ہیں۔ 10 بڑے نظام انسانی جسم کی تشکیل کرتے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آرگن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ایک جیسا کام سر انجام دینے والے، تو کیا بنتا ہے، ایک پورا سسٹم بن جاتا ہے۔ جب سسٹم ملتے ہیں تو ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ کون سے 10 بڑے سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر یا انسان کے جسم کے اندر؟ نمبر 1 اسکیلٹن سسٹم، مسکولر سسٹم، نروس سسٹم، انڈوکرائن سسٹم، کارڈیک واسکولر سسٹم، لمفیٹک سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، یورینری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم۔ اسکیلٹن سسٹم کون ہوتا ہے؟ ہڈیوں کا نظام ہوتا ہے۔ مسکولر، پٹھوں کا نظام ہوتا ہے۔ نروس، جو اعصاب کا نظام ہوتا ہے۔ انڈوکرائن، غدودوں کا نظام ہوتا ہے۔ کارڈیک واسکولر، دل کا جو نظام ہوتا ہے، خون کا نظام ہوتا ہے سرکولیشن والا۔ لمفیٹک نظام، قوت مدافعت کا نظام ہوتا ہے۔ ریسپیریٹری سسٹم، سانس کا نظام ہوتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم، ہاضمے کا نظام ہوتا ہے۔ یورینری، پیشاب کا اخراج کا نظام ہوتا ہے۔ ریپروڈکٹیو سسٹم، تولیدی نظام ہوتا ہے جس سے نسل آگے بڑھتی ہیں۔ اب ہم اسے دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ انسانی جسم کے تعارف سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم ایک واحد ڈھانچہ ہے لیکن 4 بڑی اقسام کے اربوں چھوٹے ڈھانچوں سے بنا ہے: خلیات، ٹشو، اعضاء اور نظام۔ ایک عضو کئی مختلف قسم کی بافتوں کی ایک تنظیم ہے، اس طرح ترتیب دی گئی ہے کہ وہ مل کر ایک خاص کام انجام دے سکیں۔ ایک نظام مختلف تعداد اور اعضاء کی ایک ایسی تنظیم ہے جس کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ مل کر جسم کے لیے پیچیدہ کام انجام دے سکیں۔ یعنی انسانی جسم کی طرف سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم ایک واحد ڈھانچہ ہے لیکن یہ 4 بڑی اقسام کے اربوں چھوٹے ڈھانچے سے بنا ہے۔ وہ کون سے چھوٹے ڈھانچے ہیں؟ خلیات ہیں، ٹشو ہیں، اعضاء ہیں اور نظام ہیں۔ نمبر 2، ایک عضو کئی مختلف قسم کی بافتوں کی ایک تنظیم ہے۔ یعنی ایک عضو کے اندر کئی مختلف قسم کی بافتیں ملی ہوئی ہیں، اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ وہ مل کر ایک خاص کام انجام دے سکیں، کہ وہ جب بافتیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک خاص قسم کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ ایک نظام مختلف تعداد اور اعضاء کی ایک ایسی تنظیم ہے، یعنی پھر جب اعضاء ملتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے، اس کے بعد ایک نظام بنتا ہے۔ ایک نظام مختلف تعداد اور اعضاء کی ایک ایسی تنظیم ہے جس کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ مل کر جسم کے لیے پیچیدہ کام انجام دے سکیں۔ جب اعضاء ملتے ہیں تو جسم کے لیے وہ کام سر انجام دیتے ہیں، مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ 10 بڑے نظاموں میں ہڈیوں کا نظام، عضلاتی نظام، اعصابی نظام، اینڈوکرائن نظام، قلبی نظام، لمفیٹک نظام، سانس کا نظام، ہاضمے کا نظام، پیشاب کا نظام اور تولیدی نظام شامل ہیں۔ جسمانی افعال جسم کے نظاموں کے جسمانی یا نفسیاتی افعال ہیں۔ جسم کی بقا کے انحصار جسم کے ہیموسٹیٹس کو برقرار رکھنے یا بحال کرنے پر ہے، جو کہ اس کے اندرونی ماحول کی نسبتاً مستقل مزاجی کی حالت ہے۔ یعنی یہ جو ہومیوسٹیٹس ہے نا، یہ آکسیجن کو اور باقی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ انسانی زندگی کے عمل میں تنظیم، تحول، رد عمل، حرکت، تولید، نشو و نما، تفریق، تنفس، عمل انہضام اور اخراج شامل ہے۔ یہ تمام عمل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ بہترین توازن بھی فرد کی بھلائی اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ ان کا ایک خاص توازن ہونا چاہیے، آپس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ جتنا اس کا کام ہے اتنا کرنا چاہیے، نہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے نہ اس سے کم کرنا چاہیے۔ یا بھی ضرورت سے زیادہ کام کرنے لگتے ہیں تب بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں، جب ضرورت سے کم کام کرتے ہیں تب بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو ایک توازن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک متوازن اور ایک تسلسل کے ساتھ، یعنی جتنی ریکوائرمنٹ اس حساب سے خوراک بھی استعمال کرنی چاہیے۔
زندگی کا انحصار ماحول کے بعض جسمانی عوامل پر ہے، جن میں پانی، آکسیجن، غذائی اجزاء، حرارت اور دباؤ شامل ہے۔ جسم کے اعضاء اور سرگرمیوں کو بیان کرنے کے لیے مفید اصطلاحات میں شامل ہے سمت شرائط ہے، یعنی جب ہم انسان کو سمجھیں گے تو اس کی سمتیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، اس کی سمتوں کو دیکھیں گے تو جسم کی سطح کو بیان کریں گے، اس کی سطح کے قریب کون سی ہے، سطح کے دور کون سی ہے، یعنی جسم کو تراش کر اس کے، یہ تو اس کے مطالعے کے لیے اناٹمی کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے میں اس کو بتاؤں گا اناٹمی کے چیپٹر کے اندر جسمانی جواب کو بیان کریں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انسانی جسم کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے، تو اس طرح کی آپ سننے لگیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہے جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑیاں، کہ یہ ہر چیز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ آنکھ، ناک، کان اور دانت کا ذکر ہے، اور ہم نے تورات میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ یعنی جو بندہ کسی پر ظلم کرے گا، تو جس نے کسی کی آنکھ پر چوٹ لگائی ہے یا آنکھ نکالی ہے، یا کسی کے ناک پر چوٹ لگائی ہے یا کان پر یا دانت پر، جو بھی جہاں پہ زخم دیا اس کا بدلہ بھی اسی طرح سے اس سے لیا جائے گا قیامت کے دن۔ کیا ان کے پاس چلنے کے قابل پیر ہیں، حملہ کرنے کے قابل ہاتھ ہیں، اور دیکھنے کے قابل آنکھیں ہیں، اور سننے کے لائق کان ہیں جن سے کام لے سکے؟ یہ عذاب بھی قرآن کے اندر بھی بتایا گیا کہ انسان کے کون کون سے اعضاء ہیں اور کس کس کام آتے ہیں۔ تصویر بنانے کا ذکر، وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ گردن اور انگلیوں کے پوروں کا ذکر بھی ہے، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ انہیں معاف کر دے تو انہوں نے انگلیوں کے کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی بات پر اکڑ گئے اور شدت سے اکڑ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ انسان کو ایک دوسرے کو معاف کر دو، تو کیا کرتے ہیں، اپنے کان بند کر لیتے ہیں، اس بات کو سنتے نہیں ہیں، اور اپنے چہرے پر کپڑا لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا، ہم نے دیکھے نہیں، اور اپنے آپ کو اکڑا لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ میں غرور اور تکبر پیدا کر لیتے ہیں۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا تم صاحبان ایمان کو ثابت قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں روب پیدا کر دوں گا، لہذا تم کفار کی گردن کو مارو اور ان کی انگلیوں کو، پوروں کو، پور کو کاٹ دو، یعنی ایک ایک پورے کو کاٹ دو، اور اپنی کفار کی گردنوں پر جو ہے آپ حملہ کرو، ان کو کاٹو۔ یہ کب، یہ جنگ جب ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہا تھا، اور ساتھ میں ایک فرشتوں کی جماعت بھی مدد کے لیے بھیج رہا تھا۔ اور ہم نے ہر انسان کے نامہ مال کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے۔ یعنی اصل میں یہ بات بتانے کا مقصد یہ صرف یہ تھا کہ انسانی اعضاء کا جو علم ہے یا ان کے متعلق جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہے، وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آنتوں کا ذکر، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ کھال کا ذکر بھی ہے، یعنی جلد کا بھی ذکر ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور خال سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہرگز نہیں، یہ آتش جہنم ہے خال اتار دینے والی۔ جو مائنڈ کا چیپٹر نا، وہاں پہ ہم پڑھیں گے اس کے متعلق کہ وہاں کیا کیا ہمارا چیزیں ہیں، کیا شعور ہے، کیا عقل ہے، کس کس سیل کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہر سیل کے اندر، ہر خلیے کے اندر یہ شعور پایا جاتا ہے، عقل، سوجھ بوجھ، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو ہم مائنڈ کا چیپٹر پڑھتے ہیں ہماری ہومیوپیتھی کے اندر، ریپرٹری کے اندر، وہ دیکھتے ہیں، اس سے بھی ریلیٹڈ ہم یہاں پہ باتیں کریں گے آگے جا کے انشاءاللہ۔
شعراء کا ذکر، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے سے پیدا کرتا ہے، ہم اس سے شعراء سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس کے بعد یہ جسامت ہے، انسان کا ڈھانچہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ انسانی جسم کیا ہے؟ اب پھر مختصر سا ہم تھوڑا سا جلدی میں سمجھ لیتے ہیں کہ انسانی جسم انسان کی پوری ساخت ہے، یہ بہت سے مختلف قسم کے سیل پر مشتمل ہے جو مل کر ٹیشو اور بعد میں اعضاء اور پھر اعضاء کے نظام کو بناتے ہیں، وہی ہوموسٹاٹس۔ ہومیوسٹاٹس کو خود کو منظم کرنے والے عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ایک جاندار بیرونی حالات کو بدلتے ہوئے اور اپنے اندرونی استحکام کو برقرار رکھ سکتا ہے اور انسانی جسم کی عمل داری کو یقینی بناتے ہیں۔ یعنی جیسے باہر کے حالات بدلتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہوا، سردی، گرمی، اس طرح کے دوسرے جو جتنے بھی ہیں، لیکن وہ ان کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونا دیتا بلکہ اس کو برقرار رکھتا ہے، ایک توازن کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس میں سار، بال، گردن، دھاڑ، جس میں چھاتی اور پیٹ شامل ہیں، بازو اور ہاتھ، ٹانگیں اور پاؤں شامل ہیں، یعنی یہ سارے انسان کے اعضاء ہیں یا نظام ہیں۔ انسان آگے جو ہے سارا وہ اس کے ریلیٹڈ ہے اناٹمی، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اناٹمی کے چیپٹر میں جا کے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، انسانی جسم کی تخلیق اور تشکیل کا ذکر آیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، مزید برآں پانی کے ایک قطرے سے انسان کی نشو و نما کو بیان کرتی ہے۔ حدیث جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں، انسانی تخلیق کے پہلو اور اچھی صحت کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو بھی چھوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات اللہ کی طرف سے عطا کردہ جسم کے لیے شکر گزاری کی اہمیت ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پر زور دیتی ہیں۔ اس میں متوازن غذا اور اعتدال پسندی طرز زندگی کی پیروی شامل ہے، بشمول مناسب غذائیں، حفظان صحت اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بچنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی یہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مناسب غذا کھانی چاہیے، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے عوامل سے بچنا چاہیے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ کن کن چیزوں سے بنا ہے، کیسے بنا ہے اور ان کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جب ہم سمجھ آ جاتی ہیں تو اس کے جو کردار ہے اس کے اندر کوئی فالٹ آ سکتا ہے، اس کے بننے کے اندر کوئی سوجش سویلنگ وغیرہ آ جاتی ہے، بعض دفعہ اس کے اندر پیتھولوجیکلی چینج آ جاتا ہے، کوئی سٹرکچر کا چینجنگ ہو جاتی ہے، کوئی سٹرکچر کے اندر فالٹ آ جاتا ہے، تو اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، جس سے ہم کئی ساری بیماریوں کا علاج کر پائیں گے۔ جب ہمیں سمجھ ہوگی بنیادی چیزوں کی تو پھر ہی ہم علاج کر پائیں گے، جب ہمیں بنیادی چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے علاج کر پائیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز آئی، کیا تبدیلی آئی ہے، اور تبدیلی آئی ہے تو کیوں آئی ہے اور اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یعنی جو آرگن ہے، جو اعضاء ہے، باڈی، جسم، اس کے اندر جو چینجز آ جاتی ہیں جسے ہم پیتھولوجی ٹیسٹ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کولیسٹرول بڑھ گیا، ٹرائی گلیسرائڈ بڑھ گیا، یورک ایسڈ بڑھ گیا، اور اسی طرح ڈبلیو بی سی بڑھ گیا، آر بی سی بڑھ گیا، یہ جتنی بھی ٹیسٹ رپورٹس ہیں، کینسر بن جاتے ہیں، ٹی بی ہو جاتی ہے، وہ ٹیسٹ رپورٹ سے تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ اعضاء کے اندر یا جسم کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے، ایک سٹرکچر کے اندر، بناوٹ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، ایک نئی چیز بننا شروع ہو گئی ہے یا خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ کیوں ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، اس کو ہم تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں انسان کو سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے جسم کو سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے اندر جو روح استعمال ہوتی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم روح کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ میں ڈاکٹر محمد اختر ہوں، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھی کلینک لاہور اینڈ بہاول نگر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ تو ہماری دو برانچیں ہیں، ایک لاہور میں اور ایک بہاول نگر میں۔
تو شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بندہ کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ جب اللہ چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جس شخص سے چاہتا ہے، جس دعا سے چاہتا ہے، شفا دیتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ ذرائع بھی خود بنا دیتا ہے، وسائل بھی خود بنا دیتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، صرف محنت اور کوشش ہے۔ ہاں، تو ہم دل و جان سے محنت کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف لوگوں کے ساتھ علم شیئر کرنا ہے، اور خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔